अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के हेड ऑफिस में और इस फेडरेशन हाउस के अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं। पाकिस्तान की तमाम चैम्बर्स का, तमाम बिजनेस लीडर्स का ये हब है और बहुत सालों से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पाकिस्तान की इकॉनमी में अदा किया है। आज का प्रोग्राम हमारा है खास तौर पे स्टैंडिंग कमेटी ऑन एलपीजी जो है उसके साथ, क्योंकि एलपीजी एक बहुत बड़ा मसला है। और पिछले दिनों हमने देखा कि हैदराबाद के अंदर एक वाकया हुआ जिसमें एक बड़ी तादाद में हलाकतें हुई। एक गुंजान आबाद इलाके के अंदर जो एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं वो मौजूद थे और वहाँ पर जो है वो जब आग लगी तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ख़वातीन, छोटे बच्चे और फिर उसके बाद हमारे जो इमरजेंसी के हालात हैं वो भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं कि उनको जो प्रॉपर ट्रीटमेंट फौरी तौर पे मिलना चाहिए था वो हम नहीं दे सके। तो एलपीजी गैस जो है ये क्या है, इसकी रेगुलेशन जो है वो किस तरह गवर्नमेंट ने की है, फ्यूचर में कोई हादसा ना हो इस पर बात होगी कि इसकी क्या एहतियाती तदाबीर जो रखी गई हैं। तो इस पर बिजनेस कम्युनिटी के क्या मौक़िफ़ है ये भी जानेंगे और गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी जानेंगे। तारुफ कराऊंगा गेस्ट पैनल हमारे साथ जो मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है जनाब साकिब फयाज मंगू साहब जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है एफपीसीसीआई के। सर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब फवाद गफ्फार सोमरो साहब जो कि डिप्टी कमिश्नर कराची सेंट्रल है। सर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर गुलाम मोहम्मद शाहीन साहब जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ओगरा के। ओगरा मीन्स ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। सर आपको खुशामदीद कहते हैं। मोहम्मद अली हैदर साहब मौजूद हैं जो कि कन्वीनियर हैं एलपीजी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एफपीसीसीआई के। सर आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज़ करते हैं मोहम्मद अली हैदर साहब आपसे। फरमाइए, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये क्या है जनाब, ये किस बला का नाम है, ज़रा ये फरमाएं आप। थैंक यू रिजवान जवाहर साहब आपका कि आपने मौका दिया कि आपके चैनल के तवज्जुह से हम आवाम तक एलपीजी के बारे में आगाही दे रहे हैं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एक ऑल्टरनेट फ्यूल है जो बेसिकली पाकिस्तान में 60 और 70 की दहाई से अवाम उन्नास को गैस उनके को प्रोवाइड कर रहा है। एलपीजी एक बड़ा एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल है और बड़ा ग्रीन फ्यूल माना जाता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस फ्यूल को एक बड़ा ख़तरनाक फ्यूल करार दे दिया गया है। उन वजह हुआ उसकी ये है कि जो हादसा हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान में, उन हादसा की वजह से इस फ्यूल को कंज्यूमर फ्रेंडली होने के बावजूद इसको एक सारिफ को ऐसा तारुफ कराया गया है कि ये बहुत ही कोई आतिशफशा गैस है, कोई ख़तरनाक गैस है, इसके इस्तेमाल से कोई जानी नुकसान हो सकता है। सिर्फ उसकी जो वजह है वो ये कि जो इसकी हैंडलिंग के तरीक़ेकार हैं, अगर इसके हैंडलिंग के तरीक़ेकार जिस एसओपी के तहत जो कानून इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान में, NFPA 58 कोड है, डॉट कोड है, मिनरल लॉज हैं, उन कानून के ऊपर अगर हम उसके ऊपर हम अमल दरामद करें, ऐसे इंडस्ट्री रेगुलेटर अपना काम करे, हम इंडस्ट्री उसको इम्प्लीमेंट करें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो चेक एंड बैलेंस हो, तो मैं समझता हूँ कि ये फ्यूल इंतहाई फ्रेंडली फ्यूल है। साकिब साहब आप फरमाएं कि एक प्राइस के ऊपर एक इशू आता है कि जो, क्योंकि हमें आदत है कि गैस का तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम उसका बिल देंगे या देंगे तो बहुत कम आता था। अब खैर वो भी टैरिफ बहुत बढ़ गया है, लेकिन एलपीजी की अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसका रेट्स का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस रेट्स को किस तरह से देखते हैं? देखें, बात यह है कि हमारे पास जो भी फ्यूल होगा वो चाहे अब जिस रेट के ऊपर भी हो, अगर गैस हमारे पास नहीं है तो नहीं है। अब हमें ये हकीकत को मानना पड़ेगा कि सर्दियों के अलावा गर्मियों के अंदर पहले सिर्फ सर्दियों में शॉर्टेज होती थी गैस की, अब यही शॉर्टेज गर्मियों में भी होती है। और जब एलपीजी एक वाहिद अभी हमारे पास इंडस्ट्री चलाने का भी, ये सिर्फ घरेलू इस्तेमाल में नहीं है, जब हमारे पास गैस की शॉर्टेज होती है तो फिर हम लोग इंडस्ट्री भी एलपीजी से ही चला रहे होते हैं। इंजीनियर साहब आप फरमाएं कि मतलब क्या आपने एक इसका एक सिस्टम क्रिएट किया है, यानी मिसाल के तौर पे क्योंकि अब जारी बात है मसला यही है कि रिफिलिंग का जो सिस्टम है इसके हवाले से फरमाएं आप किस तरह से उनको अलाउ कर रहे हैं, जहां ये जो बन रहे हैं सिलेंडर्स उसकी क्वालिटी सही नहीं है, तो इस पर क्या क्या मैकेनिज्म है? देखिए जी, एलपीजी की हैंडलिंग का मेन कंसर्न जो है वो सेफ्टी है, और जो एक आम आदमी है जो एंड कंज्यूमर है उसको आइडिया ही नहीं है कि वो किस किस्म का फ्यूल डील कर रहा है। ओगरा ने बारहा डिफरेंट प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर सेफ्टी कैंपेन्स भी लॉन्च की हैं, लोगों को एजुकेट भी किया है कि आपने किस तरीके से इसको हैंडल करना है।
time and again. میں تھوڑا سا آپ کو اوگرا کی سپلائی یہ LPG سپلائی چین کے بارے میں بتا دوں کہ اوگرا جو ہے ریگولیٹ کرتی ہے مڈ اینڈ ڈاؤن اسٹریم پیٹرولیم سیکٹر کو, اور اوگرا لائسنس گرانٹ کرتی ہے LPG مارکیٹنگ کمپنیز کو. LPG مارکیٹنگ کمپنیز تھرو اپنے ڈسٹریبیوٹرز LPG اینڈ کنزیومرز کو پہنچاتی ہے. جو ڈسٹریبیوشن کا رجسٹریشن کرائٹیریا منیمم سیفٹی اسٹینڈرڈس ہم لوگوں نے سیٹ کیے ہوئے ہیں, جس کے اندر اس کو سرٹن سیفٹی پریکاشنز لینی پڑتی ہیں, جس طرح کنسیل وائرنگ ہونی چاہیے اور ڈفرینٹ اسپیکٹس ہونے چاہیے, کس ایریا میں ڈسٹریبیوشن شاپ ہونی چاہیے ایٹسیٹرا. وہ ڈسٹریبیوٹر کو انشور کرتی ہے. پھر جو بھی مارکیٹنگ کمپنی ہے وہ اوگرا کو بھی انٹیمیٹ کرتی ہے کہ یہ میرا آتھرائز ڈسٹریبیوٹر ہے. جو ایک عام آدمی ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ کون سی ڈسٹریبیوٹر شاپ ہے, کون سی LPG شاپ ہے جہاں سے اس نے LPG پرچیز کرنی ہے, کیونکہ جو ڈسٹریبیوٹر آتھرائز ڈسٹریبیوٹر شاپ ہوتی ہے اس کے پاس جو سلنڈر مینوفیکچرڈ ہوتے ہیں وہ آتھرائز مینوفیکچر کے پڑے ہوتے ہیں. جو ایلیگل شاپ ہوگی, جو ان رجسٹرڈ ہوگی, اس کے پاس سب اسٹینڈرڈ سلنڈرز ہوں گے. اور جو اینڈ کنزیومر ہے ان کو یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے. اب ایک عام آدمی جاتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے 2 kg گیس دے دو. دس از ٹوٹلی ایلیگل. سلنڈر ٹو سلنڈر فلنگ از کالڈ ڈیکینڈنگ. یہ ٹوٹلی جو ہے ایک ایلیگل ایکٹیویٹی ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر لوگوں کی مجبوری ہے نا سر, ہم لوگ کیا کریں گے؟ نہیں, یہ ہم لوگوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ پرنٹ میڈیا پہ ان کو ایجوکیٹ کیا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے کہاں سے LPG پرچیز بھی کرنی ہے. اب میں ایک اینڈ کنزیومر ہوں, اگر میرا سلنڈر خالی ہوتا ہے میں LPG آتھرائز ڈسٹریبیوٹر کے پاس جاؤں گا, اس کو خالی سلنڈر دوں گا, نیا سلنڈر میں لے کے آ جاؤں گا. دس از دا وے ٹو ڈو اٹ. اگر میں 1 kg کروں گا تو میں خود بھی اپنے لیے ایک سیفٹی کنسرن کر رہا ہوں اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ تو جہاں سے وہ ریفل کروا رہے ہیں تو کیا انتظامیہ کو اس کے خلاف آپریشن کر کے وہ دکانیں بند نہیں کرنی چاہیے؟ ہم لوگ کرتے ہیں, ہم لوگ فیلڈ میں نکلتے ہیں, ہم لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں. اگر کوئی اس طرح کی شاپ نکلتی ہے تو ہم لوگ اس کے اندر لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے ہم لوگ اس کے اوپر فردر کورس آف ایکشن بھی لیتے ہیں. کئی جگہ پہ سیلنگ بھی ہوئی ہے, کئی دفعہ. ٹھیک ہے, میں سر آپ کی طرف واپس آتا ہوں. سر آپ فرمائیے, بڑا امپورٹنٹ رول ہے ایز اے ڈپٹی کمشنر آپ کا, اور بڑا گنجان آباد ایریا ہے, ڈسٹرکٹ سینٹرل جو ہے, تو آپ سر یہ حیدرآباد کا اتنا بڑا واقعہ ہوا, اور ہمارے ملک میں تو طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم پھر جاگتے ہیں, اس سے پہلے نہیں جاگ پاتے. تو اب یہ واقعہ ہو گیا, اب یہ جگہ جگہ سلنڈرز موجود ہیں, تو کیا آپ کو ہدایات مل رہی ہیں اوگرا کی جانب سے, اور کیا آپ نے ایکشنز لیے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ یہاں مدعو کرنے کا. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں, جس طرح شاہین صاحب نے بتایا کہ وہ مڈ لیول تک ریگولیٹر اوگرا ہے. اب اس حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں ریٹیل کے لیول پہ یا جو عام گلی محلے میں جو شاپس کھلی ہوئی ہیں اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, تو ابھی اس کے ریگولیٹری فریم ورک کے حوالے سے ہماری اوگرا سے بات چیت ہوئی ہے. یہ ایک مسنگ لنک ہے جو کہ آئی تھنک اوگرا کو ایڈریس کرنا چاہیے. اس میں LPG ایسوسیشن کا بھی بڑا نمایاں رول ہو سکتا ہے. انفارچونیٹلی ایک لیگل گیپ اس میں ہے کہ جی اس کو ریگولیٹ کس طرح کیا جائے گا اور کون کرے گا. منیمم اسٹینڈرڈ یا SOPs ڈیفائن ہونی چاہیے فرام دا ریگولیٹر. یہاں پہ آئی تھنک اس ایشو کو فوری طور پہ ایڈریس کرنا چاہیے. ہم نے اس کو ٹیک اپ بھی کیا گورنمنٹ آف سندھ نے, اور جو کہ بڑا ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ حیدرآباد کا ہوا, اس کے تناظر میں سول ڈیفینس کی ٹیمز نے سروے بھی کیا ہے, نوٹسز بھی دینا شروع کر دیے ہیں تاکہ جہاں پہ بھی کوئی ایلیگل قسم کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, خاص طور پہ ڈیکینٹنگ, اس کو بند کیا جائے. اب میں آپ سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ جی دیکھیں, ڈیکینٹنگ جو ہے, جو آپ ریفرنگ کہہ لیں فرام اے سلنڈر ٹو اندر سلنڈر, وہ ٹوٹلی انریکگنائزڈ ہے انڈر دا اوگرا لا اور رولس. اس کے لیے لیگل فریم ورک کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا, نہ ہی کوئی SOPs منیمم اسٹینڈرڈز ڈیفائنڈ ہیں. اب اس میں بہت زیادہ کنزیومر کا بھی رول آتا ہے, اور بہت زیادہ جس طرح ڈیمانڈ ہے نا, بات یہ ڈیمانڈ دیکھیں, وہ ڈیمانڈ تو اوبویسلی ہے, جو ہے وہ لوگوں کا لمیٹڈ اماؤنٹ ہے, انہیں چاہیے, تو اب ڈیمانڈ اور جس طرح کا مسئلہ ہے. جس طرح جعفر صاحب شاہین صاحب نے بتایا نا کہ آئیڈیل اس کا طریقہ یہ ہے کہ جی آپ سلنڈر خالی آپ دیں گے ڈسٹریبیوٹر کو, اور وہاں سے اپنا ریفل کیا ہوا سلنڈر جو کہ اسٹینڈرڈ پہ بنا ہوا ہے وہ اٹھائیں گے. انفارچونیٹلی پریکٹس یہ ہو چکی ہے کہ لوگ جو ہے سلنڈرز ریفل کروا رہے ہیں, اور وہ عام طور پہ یہ دکانیں جو ہیں وہ بڑی گنجان آباد علاقوں میں کھل چکی ہیں. اب اس میں ہم نے نوٹسز بھی دیے, ہم نے ان کو بند کرنا بھی شروع کر دیا ہے, لیکن عوام کے تھرو اور خاص طور پہ کنزیومر سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جی برائے مہربانی جو اسٹینڈرڈ پہ اور ڈسٹریبیوٹرز سے ہی سلنڈرز لیں, جو ان کے جو اوگرا کے سرٹیفائڈ ہوں, ان کی سرٹیفکیشنز دیکھیں تاکہ ان حادثات کا سدباب ہو سکے. اس ریگولیٹری فریم ورک کے بغیر چیزیں جو ہیں آپریٹ کرنا, جو لا ابھی ایگزسٹ کرتا ہے, بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, تو اب میرے سامنے جو لوگ موجود ہیں جو اس کاروبار سے وابستہ بھی ہیں, ان کے بہت سارے سوال ہیں.
اور بہت سے سوالات آپ کے ذہنوں میں بھی اس وقت جو ہے آ رہے ہوں گے، لیکن بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں، دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان۔ ویلکم بیک، ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہمیں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے ہیڈ آفس میں، اور بات ہو رہی ہے LPG کے حوالے سے۔ بہت امپورٹنٹ گیسٹ پینل آج ہمارے ساتھ ہے جو کہ اس شعبے پہ کام کر رہا ہے، اور سامنے بھی میرے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو LPG کے بزنس سے وابستہ ہیں۔ جی سر فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اتنی ساری دکانیں کھل گئی ہیں، if I'm not wrong، کراچی میں is more than about 7,000 plus decanting shop are open everywhere۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے، پہلے تو یہ سلنڈر ہی بڑھتے تھے، چھوٹے بڑے جو بھی ہے، برانڈیڈ نان برانڈیڈ، اب یہ گاڑیوں میں بھی فلنگ شروع ہو گئی ہے۔ they are using a flexible pipe from their shop to park vehicle on the main road۔ میں آپ کو اپنا واقعہ سناؤں، میں آئی لیو ان دا فیڈرل بی ایریا، گلبرگ چورنگی کے پاس 3-4 دکانیں کھل گئی ہیں۔ اب سگنل ریڈ تھا، میں کھڑا ہو گیا سگنل پہ، میرے سامنے ایک کلٹس کھڑی ہوئی تھی سائڈ میں، اس میں پائپ لگا ہوا تھا۔ تو آپ یقین کریں گے میں تو کسی طرح دعا پڑھتے ہوئے نکل گیا، اور اس راستے کو میں نے خیر بیات کر دیا کہ اب ادھر سے میں نہیں گزرتا، حالانکہ وہ مین روڈ ہے۔ تو دیس تھنگس آر، مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ جی یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ ایک دکان ہے، بن رہی ہے، بورڈ لگ رہا ہے، سلنڈر اتر رہے ہیں۔ جی فواد صاحب کیا جواب دیں گے؟ جی دیکھیں، یہ بالکل ایلیگل ایکٹیویٹی ہے، اور آپ کا علاقہ بھی ہے نا، اس لیے جی بالکل صحیح، بالکل صحیح بتایا آپ نے۔ دیکھیں یہ بالکل ایلیگل ہے، یہ انڈر کسی لا کے تحت یہ الاؤڈ نہیں ہے، اور اس کی کمپلین آتی ہے تو ہم ان کو فوری طور پہ بند بھی کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، میں نے جس طرح آپ سے عرض کی کہ اس کو ریگولیٹری فریم ورک میں ایز سچ وہ کوئی آتھورائز آفیسر ایز سچ نہیں ہے کہ جی وہ اس پہ آن کسی کی بیہاف پہ سارا ایکشن جا کے لیا جائے گا۔ اوبیسلی اوگرا کا ریپرزینٹیو میں چاہیے یا کوئی لیگل فریم ورک چاہیے اس کو بند کرنے کا، اس کو سیل کرنے کا۔ جی میرے فادر اس کام میں تھے، ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں کے فادر اس کام میں تھے LPG سے، وہ سیف تھا۔ اب وہ ڈیو ٹو میں کہہ سکتا ہوں کہ کس کی غلطی، اس کو ہمیں نامنیٹ فی الحال ضروری نہیں سمجھتا کرنا، شاید اوگرا کی ذمہ داری ہے، اور وہ ہمیں سال میں پہنچ گئے ہیں۔ تو اب فرسٹلی ہمیں اس کو فرسٹ ایڈ کے طور پہ اس پہ سیفٹی میئرز کے لیے کام کرنا ہے، اور ہم جو ہے ہمیشہ جب میٹنگ ختم کرتے ہیں تو اس کے بعد کوئی کمیٹی فارم نہیں ہوتی، اس کے بعد کوئی فوکل پرسن نہیں ہوتا، اس کے بعد انتظامیہ اپنی کارروائی اپنی جیسی سمجھ بوجھ ہوتی ہے اس کے مطابق کرتی ہے۔ پولیس کو جو سٹائل سمجھ آتا ہے وہ سٹائل میں ریسلنگ کرتی ہے، جس طرح ہمارے DC صاحبان ہیں اور یہ لوگ ہیں وہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں۔ کوئی بھی لوگ پراپرلی اوگرا کے علاوہ ٹرین نہیں ہے کہ وہ اس کو فالو اپ کریں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی کام کیا جائے سب سے پہلے تو سیفٹی پہ کیا جائے، اور جو ڈیکینٹنگ جو ایشو بن گیا ہے وہ آج نیا نہیں بنا، پچھلے 35 سال سے چل رہا ہے، تو سیفٹی سے سٹارٹ کرنا چاہیے۔ اور جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں، جتنے بھی DCs ہیں، ان کے ساتھ کم از کم ایک فوکل پرسن اٹیچ کر کے اس پہ کام کرنا چاہیے۔ علی حیدر صاحب آپ فرمائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو نیڈ ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ سب سے بنیادی ایشو جو یہ ہے کہ ہمارے یہاں سب سٹینڈرڈ سلنڈر بنانے کی درجنوں فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں اکراس دا کنٹری، اور ان سلنڈرز کی سیل ہر کریانے کے اسٹور پہ، پلمبر کے اسٹور پہ ہو رہی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے سر کہ یہ جو ریفیولنگ کے حوالے سے بات ہوئی یہاں پہ، یا جسے ہم ڈیکینٹنگ کہتے ہیں، یہ اب عوام کی ضرورت بن چکی ہے، کیونکہ لوگوں کی قوت خرید نہیں ہے کہ وہ پورا 11.8 kg کا یا 10 kg کا سلنڈر پرچیز کریں۔ لوگوں کو 1 کلو 2 کلو 3 کلو گیس بھروانی ہوتی ہے، ان کی بائنگ پاور نہیں ہے، وہ بیچارے مزدور دیہڑی دار لوگ ہوتے ہیں، اور ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ 7-8 ہزار روپے کا سلنڈر پرچیز کریں یا اس میں 3-3.5 ہزار کی گیس یا کچھ بڑھائیں، وہ پاسبل نہیں ہے جو بیچارہ ڈیلی دیہڑی والا آدمی ہے۔ میں یہ یہی سب سے امپورٹنٹ، جی میں بتاتا چلوں سر کہ یہ ریفیولنگ کے حوالے سے ہم نے اوگرا کو ایسوسیشن کے توسط سے انٹرنیشنل قوانین کی روشنی میں ہم نے بائی لاز بنا کے سبمٹ کیے ہوئے ہیں، جو کہ میں نے ابھی کمشنر صاحب کو بھی بھیجوائے، میں نے ابھی چیئرمین اوگرا صاحب کو دوبارہ بھیجوایا حیدرآباد کے حادثے کے بعد، کہ جو یہ ڈیکینٹنگ اگر قانونی زمرے میں قانونی طریقے سے ہو، اگر یہ جسے ڈیکینٹنگ نہیں کہیں گے، ریفیولنگ کہیں گے، اس ریفیولنگ کے لیے قوانین انٹرنیشنلی موجود ہیں،
امریکہ جیسے ملک میں پیٹرول پمپوں پہ ڈیکینٹنگ ہو رہی ہے جہاں لوگ 1-2 کلو سلنڈر بھروا رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ لوگ جو سیفٹی کو بڑا مقدم سمجھتے ہیں اگر وہاں ڈیکینٹنگ ہو رہی ہے تو پھر ہمارے یہاں بھی ہو سکتی ہے اگر اس کو قانونی ایمبٹ میں لیا جائے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ابھی تک اس کے لیے قانون سازی نہیں ہوئی ہے. بٹ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ غیر قانونی کہنے سے وہ فیل ختم نہیں ہو رہا, وہ فیل دن بدن بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ ایک ڈیمانڈ ہے. اور آگے آنے والے دنوں میں گیس کی شارٹیج ہوگی. ڈی سی صاحب کے لیے, کمشنر صاحب کے لیے یا کسی بھی سرکاری عہدیدار کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں دکانیں بند کرائیں جہاں عوام کو ہارڈ شپ ہو. لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے, یہاں بجلی نہیں ہے, یہاں آلریڈی جو ہے لوگ جو ہیں بیچارے لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے پریشان ہیں. رہی صحیح کثر ہم پوری کر دیں کہ پائپ گیس نہیں آ رہی اور چولہے بھی بند کرواتے ہیں ان کے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی انڈسٹری کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہمارے جو ریگولیٹر ہیں, ہماری منسٹری کو بیٹھنا ہوگا سر جوڑ. تھوڑا سا جواب دیں اس پر, کیا سر کہنا چاہیں گے غلام صاحب؟ جی میں تھوڑا سا, انہوں نے اپنی سبمیشن کی ہے وہ ابھی انڈر کنسیڈریشن ہے. سیکنڈلی ایک اور بات میں کروں گا کہ اوگرا نے جس طرح ڈیکنٹنگ ایک مینس ہے اور اس کو ہم لوگوں نے ڈفرینٹ تھرو پرنٹ میڈیا اینڈ الیکٹرانک میڈیا سیفٹی کمپینز بھی چلائی ہیں. اوگرا نے مارکیٹنگ کمپنیز کو یہ بھی آتھرائز کیا ہوا ہے کہ اسمال سائز آف سلنڈر سرٹن پرسنٹیج آف دیئر انوینٹری 2, 4 and 6 kgs آف سلنڈرز وہ بھی انٹروڈیوس کریں تاکہ جو مینس ہے کہ 1 kg سلنڈر مجھے فل اپ کر دیں یا 2 kg گیس, تاکہ وہ بھی کنٹرول ہو سکے. تو یہ بھی ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے سیف پریکٹسز کے لیے, کیونکہ 2 and 4 and 6 کے وہ بھی آتھرائز مینوفیکچر سے مینوفیکچر ہوں گے تو وہاں پہ بھی سیفٹی کنسرنس پھر ختم ہو جاتا ہے. بیسکلی سیف انوائرمنٹ میں آپ کم اماؤنٹ آف گیس بھی پرچیز کر سکتے ہیں. یعنی ڈیکنٹنگ یا ریفل کرنے کو آپ کہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں, وہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایز پر کرنٹ جو ہے ایل پی جی پالیسی ڈیکنٹنگ زیادہ بہتر یہی ہے کہ چاہے وہ جو سلنڈر کا سائز ہے وہ چھوٹا کر دیا جائے. چھوٹا کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے مارکیٹنگ کمپنیز کو لکھا ہوا ہے اور انہوں نے سرٹن پرسنٹیج آف ایل پی جی سلنڈرز جو ہے 2, 4 and 6 kg وہ ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز کے پاس انہوں نے کہا, ہم لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ اس کے اندر انٹروڈیوس کریں اور انہوں نے رکھے بھی ہیں ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز کے پاس. سر یہ جو حادثات ہو رہے ہیں اس کی بیسک وجہ کیا بنتی ہے؟ دیکھیں جس طرح شاہین صاحب نے بتایا کہ بیسیکلی اس کی وجوہات تو اوبیسلی ایلیگل ڈیکنٹنگ ہے سب سے بڑی وجہ. دوسرا نمبر پہ آئی تھنک سب اسٹینڈرڈ سلنڈرز ہیں جو کہ یوز ہو رہے ہیں سارے عمل میں, وہ ہے ٹھیک ہے. اب ان دونوں کا سدباب کرنے کے لیے جس طرح ثاقب صاحب نے بتایا ایک فرم ریگولیشن کی ضرورت ہے اور امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. اب بالکل اچھی بات ہے اگر اوگرا اس کو دیکھ رہی. اس اسٹوری کو سنتے ہیں نا علی حیدر صاحب, یہ جو اسٹوری بتایا نا, یہ جو حیدرآباد والا ہوا تھا واقعہ, سامنے جو گاڑی کھڑی ہوئی تھی وہ کیا تھی, مطلب یہ جو واقعہ ہوا. دیکھیں یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. یہ بتانے کی ضرورت ہے عوام کو کہ حیدرآباد کا واقعہ جو بڑا افسوسناک واقعہ تھا وہ پورا کا پورا جو واقعہ ہے وہ اس طرح پورٹرے ہوا ہے میڈیا میں جیسے کہ وہ ایل پی جی کی وجہ سے ہی وہ واقعہ اصولی اور جتنا بڑا نقصان جو ہوا ہے وہ ایل پی جی کی وجہ سے ہوا ہے. حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے. جو ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے وہاں پہ جہاں پہ یہ دکان تھی, ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ دکان غلط بنی ہوئی تھی, کنجسٹڈ ایریا میں تھی, انڈر ملٹیپل اسٹوری بلڈنگ کے نیچے تھی, وہ دکان کی ایس او پیز فالو نہیں کرتی تھی, یہ بات درست ہے. مگر اس کے پیچھے اس کے اور بھی محرکات ہیں. جو واقعہ ہوا کہ وہاں پہ ایک 3 wheeler لوڈر گاڑی کھڑی تھی جس میں کچرا پڑا ہوا تھا, اس کچرے میں آگ لگی ہوئی تھی اور فار سم پرپز جہاں وہ پنچر ہوا بھر رہا تھا موٹر سائیکل اپنا موٹر سائیکل رکشے میں, ساتھ ہی ایل پی جی کی دکان تھی اور ایل پی جی کی ڈیکنٹنگ کے دوران وہاں پہ جو گیس ہماری کیونکہ اوبیسلی کہیں سے لیکیج تھی, اس نے اس کچرے والی گاڑی سے اگنیشن ہوئی ہے جس نے آگ کو پکڑا. اب یہ بات یہاں پہ قابل ذکر ہے کہ وہ جو 3 wheeler موٹر سائیکل لوڈر رکشہ تھا وہ نہ پی ٹی اے میں رجسٹرڈ ہے نہ ایکسائز کے اندر رجسٹرڈ تھا, اس کا پروویژن ہی موجود نہیں ہے, مگر وہ چلایا جا رہا تھا. اس کے بعد جب وہ اگنیشن بڑھا اس سے اس دکان سے تقریباً کوئی 12 گز یا آدھا کلومیٹر سے کم کے فاصلے پہ ایک فائر ہائیڈرنٹ تھا ٹی ایم اے کا جس میں 2 فائر ٹینڈر تھے. وہ دونوں فائر ٹینڈر جو تھے وہ آپریشن نہیں تھے. اگر وہ فائر ٹینڈر آپریشن ہوتے تو شاید یہ حادثہ اتنا بڑا نہ ہوتا. اس کے بعد جب کسی طریقے سے وہ فائر ٹینڈر آئے ہیں دوسرے سینٹرل اسٹیشن سے اور پھر انہوں نے آگ بجھائی ہے, اس کے بعد اس وقت تک ڈیمیج کافی ہو چکا تھا. اب جب وہ بیچارے بچوں کو, کیونکہ اوپر مدرسہ تھا وہاں بچے جلسے, ان کو جب وہ لے کے حیدرآباد کے سول اسپتال کے وارڈ میں پہنچے ہیں, بنس وارڈ میں, تو حیدرآباد کا بنس وارڈ آپریٹو نہیں تھا اور وہاں کا اے سی کام نہیں کر رہا تھا, وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا, اور پھر وہ سارے بچوں کو انہوں نے سول اسپتال کراچی بنس وارڈ شفٹ کیا. اب اس پورے پروسیس میں جو ریاست کے ادارے تھے, سول اسپتال کا بنس وارڈ کو آپریٹو نہ ہونا,
فائر ٹینڈر کا آپریٹو نہ ہونا, غیر قانونی موٹر سائیکل رکشے کا چلنا جس کی وجہ سے آگ لگی, یہ تمام موضوعات ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ریاست کے اندر کے جو ادارے ان کی تنزلی بھی ان حادثات کا سبب بنتی ہے یا ڈیمیج زیادہ ہو گیا. اگر یہ بچے ٹائم پہ اسپتال پہنچ جاتے, آگ بجھانے والا فائر ٹینڈر جلدی آ جاتا, تو یہ اتنی اموات نہیں ہوتی بدقسمتی سے. تو یہ بھی اس کا ایک اینگل ہے سر. یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی یہ واقعہ کرتا ہے. ہم صرف کرکٹ ٹیم سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اچھا پرفارم کر لے, باقی نہ فائر ڈپارٹمنٹ نے اچھا پرفارم کرنا ہے نہ کسی اور ریگولیٹر اتھارٹی نے اچھا پرفارم کرنا ہے. جب سارے ادارے تباہی پر ہوں گے تو بیچارے ایک بابر اعظم پہ کیوں ہم نے جو ہے وہ سارا بوجھ ڈالا ہوا ہے کہ وہ کرکٹ ٹیم اچھا پرفارم کر لے گی. تو تباہی تو ہر طرف ہی ہے ملک کے اندر, ہر ادارے کے اندر. تو ہم صرف اور صرف جو ہے وہ کس ڈپارٹمنٹ اور کس چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بات کریں. یہاں پر ایک بڑی تعداد میں لوگ اس ایل پی جی بزنس سے وابستہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے خیالات جانیں بریک کے بعد. دیکھتے ہیں پروگرام ہمارا. پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج ہمیں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں اور بات ہو رہی ہے ایل پی جی کے حوالے سے. ایل پی جی سے وابستہ کاروباری لوگ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بہت ہی خطرناک حادثہ جو ہوا پچھلے دنوں حیدرآباد میں, بہت قیمتی جانیں چلی گئی. ہائیلی اسے کہتے ہیں گنجان آباد علاقوں کے اندر, جب سلنڈرز کے اندر جو ہے وہ وہاں موجود تھے, ریفل ہو رہے تھے, تو اس پر بات ہو رہی ہے. اوگرا کے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی فرمائیے سر, کیا کہنا چاہیں گے؟ یہاں پہ بدقسمتی سے کوئی بھی جب واقع ہوتا ہے تو پھر انتظامیہ بھی حرکت میں آ جاتی ہے, اور اوگرا بھی. اس سے پہلے بھی کافی ساری میٹنگز اس حوالے سے ہوئی ہیں, لیکن امپلیمنٹ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے نا, کیونکہ یہاں پہ جو بھی ہمارے لوگ بیٹھے ہیں سمیت میرے الحمدللہ ہم کافی وسیع تجربہ رکھتے ہیں ایل پی جی کے حوالے سے, لیکن پھر بھی انتظامیہ کی طرف سے ٹارگٹ ہمیشہ نچلا طبقہ ہوتے ہیں نا, شاپ کیپر ہوتے ہیں یا کچھ بھی. اوگرا نے اگر ریفیلنگ انلیگل ہے یا اس کا نہیں, لیکن اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹ انہوں نے کبھی کچھ نہیں دیا. یعنی کہ آج بھی یہ نیڈ ہے اور یہ آنے والے دنوں میں یہ نیڈ بہت زیادہ ہو جائے گی. جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے سلنڈرز کی, لیکن چھوٹے سلنڈر, میں خود مارکیٹنگ کمپنی کا ڈائریکٹر ہوں الحمدللہ. بیسیکلی لمیٹڈ کمپنی چلا رہے ہیں. ہمارے ساتھ بہت سارے ساتھی, ہم نے بھی 3 kg والے, 4 kg والے سلنڈر, 6 kg والے سلنڈر مارکیٹ میں انٹروڈیوس کیے ہیں. لیکن یہ غریب کی فیول, لیکن آپ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے اس کو کہ آپ 4 kg والے سلنڈر یا 6 kg والے سلنڈر پلانٹ پہ ریفلنگ کے لیے کوئی گھریلو لوگ نہیں جا سکتے. اس کے لیے آپ دیکھیں جیسے کہ محمد علی حیدر صاحب نے بتایا کہ یعنی کہ کینیڈا میں, امریکہ میں ہر جگہ پہ ریفلنگ ہو رہی ہے, لیکن ایس او پیز کے تحت ہو رہی ہے. تو انتظامیہ نے آج تک کسی کو بھی یعنی کہ ایسوسیشن, دیکھیں انتظامی ایسوسیشن کے بغیر کام نہیں کر سکے گی, میں آپ کو بتاؤں. ٹھیک ہے, اور الحمدللہ ہم نے اس پہ بڑا کام کیا سیفٹی کے حوالے سے. حل یہی ہے کہ ریفلنگ کوئی سیفٹی کے حوالے سے نو کمپرومائز. سیفٹی کے دیکھیں انسانی کو ریگولائز کر دیا جائے. انسانی جان سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی حادثہ ہو, چاہے وہ حیدرآباد کا ایکس وائی زیڈ, پنجاب میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے محرکات کیا ہیں. اوگرا نے جو گجرانوالہ میں 350-400 کارخانے سب اسٹینڈرڈ سلنڈر کے بن رہے ہیں, اس کے خلاف کیا ایکشن کیے. جی دیکھیں یہ بار رہا, یہ الیکٹرانک میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ ابھی یہاں پہ کوئی یہ نہیں ہے, یعنی کہ اس پہ اس کے اگینسٹ کوئی نہیں ہو رہا ہے. کون چیک کر رہا ہے؟ بدقسمتی سے چیک کرنے والے لوگ ہیں نا کہ بلڈنگیں کیسی بن رہی ہیں, کتنے فلور بننے چاہیے, پھر اس کے بعد میں کھانے جو, پھر اس کے بعد جب یہ کوئی واقع ہوتے ہیں, ہر جگہ جو چیک کرنے والے لوگ ہیں نا ہمارے ملک کے اندر, تو اس کا حال یہی ہے کہ یہی میں بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد چیک کرنے والا کوئی ایسا واقع ہوتا ہے, اور وہی ادارے جو چیک کر رہے ہوتے ہیں یا تو وہ کرپٹ ہیں یا وہ اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہے, جس کی وجہ سے رزلٹ. دیکھیں مسئلے مسائل تو پاکستان میں ہر محکمے میں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی واقع ہوتا ہے تو پھر انتظامیہ جب حرکت میں آتی ہے تو پھر وہ کسی کو نہیں دیکھتی نا. ابھی دیکھیں ہم نے سیفٹی کے حوالے سے کام کیے ہیں, ماڈل شاپس بنائی ہیں, وہاں پہ ایس او پیز کو فالو کیا ہے, وہاں پہ کوئی سب اسٹینڈرڈ ریفل نہیں ہو رہا, لیکن جب انتظامیہ حرکت میں آتی ہے ہماری کوئی بھی, تو پھر وہ اس کو نہیں دیکھتی نا. یہ ڈی سی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم جن سے بھی ریکویسٹ کریں گے, چیمبر کے ہمارے عہدیدار بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اوگرا کے عہدیدار بھی بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیں انتظامیہ کے ساتھ مل کے اس کے ایس او پیز بنائیں, فوکل پرسن بنائیں, گراؤنڈ میں ہم لوگ کام کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے. میں اس کا تھوڑی سی میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں یہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے. گورنمنٹ کو چاہیے, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے, ہماری فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس ایک اپیکس باڈی ہے, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں, ابھی اس بجٹ میں ایک نیا قانون امپلیمنٹ گورنمنٹ نے کیا ہے کہ اگر کوئی ٹیکس فراڈ میں اس کا الزام لگے گا
ابھی وہ پروف نہیں ہوگا, جی. الزام لگے گا, اس کے خلاف ایف آئی آر کٹے گی اور 10 سال کی نان بیلیبل امپریزمنٹ ہوگی. جب تک وہ اس الزام سے اگر غلط ہوگا وہ بعد میں ثابت بھی ہو جائے گا لیکن وہ جیل کاٹے گا. اتنا سخت ایک اقدام یہاں پر تو لا دیا جاتا ہے, لیکن جہاں پہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے ادھر اس قانون کو اتنا اوپن چھوڑا ہوا ہے. تو یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی. سب سے پہلے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایکشن بھی لیں اور جتنی قانون سازی میں ٹرانسپیرنسی اور جتنا اسٹرانگ قانون بنا سکتے ہیں وہ بنائیں. بالکل, اور نیٹ کے مطابق, اور ہم اس کو پورا سپورٹ کریں گے. جیسے اوگرا کی ٹیم کے نمائندے صاحب نے کہا ہے کہ 6 kg کے سلنڈر, ہمیں تو یہاں پاکستان میں کیا پورے کراچی میں کہیں 6 kg کے 4 kg کے سلنڈر ملتے ہوئے نظر ہی نہیں آتے جو کمپنی کے سلنڈر ہوں. یہ اوگرا کی طرف سے یہ تو ہے کہ اخبار میں آ جاتا ہے کہ جی آپ غیر معیاری سلنڈر فلنگ نہ کریں, لیکن یہ اوگرا یہ نہیں بتاتی کہ کون سا سلنڈر جو صحیح ہے گھر والوں کے لیے, گھریلو استعمال کے لیے کون سا سلنڈر بہتر ہے کون سا نہیں ہے. یہ عوام کے اندر تو اویئرنیس نہیں ہے. عوام تو ایک جائے گی وہ پلمبر کی جو شاپ ہے اس سے جا کے سلنڈر خرید لے گی, جہاں اس کو سہولت ہوگی وہاں سے وہ سلنڈر خریدے گا. کوئی بندہ جو ہے اب اس کو پتہ ہی نہیں کہ اصل اور نقل کا پہچان ہی نہیں نا, تو اس کے لیے کیا کیا جائے گا. اس کے لیے بھی کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ آپ اس کے اندر یہ اپنا اویئرنیس پیدا کریں عوام کے اندر, الیکٹرانکس میڈیا کے تھرو کہ بھائی یہ سلنڈر یہ غیر معیاری ہے یہ معیاری ہے. اور دوسرا جو 400-600 کارخانے جو گجرانوالا میں بنے ہوئے غیر معیاری سلنڈروں کے, تو کیا اوگرا اتنی نااہل ہے کہ وہ سلنڈر کارخانے بند نہیں کروا سکتے؟ سر آپ کی بھرپور آواز آ گئی ہے, پلیز. سر میں صارف ہوں اور میرا یہ سوال ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ آپ سلنڈر فل کروا لینا پورا سلنڈر, تو اب میں سیلری پرسن ہوں, مجھے 1 کلو کی نیڈ ہے, میں دکان سے جا کے 1 کلو سلنڈر گیس بھرواتا ہوں, تو اب میری کھپت تو اتنی نہیں ہے نا کہ میں جا کے پورا سلنڈر فل کرواؤں, پورا سلنڈر پلانٹ سے لوں یا دکان سے لوں. اگر دکان بند ہو جاتی ہے تو آلریڈی اتنی پریشانیاں ہیں, پلس سیلری پرسنس کہاں اتنا سروائیو کر سکتا ہے سر کہ میں پورا سلنڈر خریدوں. بہت جائز سوال ہے اور پورے پاکستان کا یہی سوال ہے. جناب والا جواب دیں. آپ کا جو کویشچن ہے کہ اگر جس یوزر کے لیے جس کی کنزمپشن کم ہے, جس کی ریکوائرمنٹ ہی 1 یا 2 kgs ہے, اسی کو دیکھتے ہوئے اوگرا نے مارکیٹنگ کمپنیز کو آتھرائز کیا ہوا ہے کہ وہ آلموسٹ سرٹن پرسنٹ اور ایج ان کی انوینٹری کا اسمال کیجز آف سلنڈرز انٹروڈیوس کرے مارکیٹ میں جو 2, 4 and 6 kgs کے ہیں. اور جو آتھرائز ڈسٹریبیوٹر ہیں اس مارکیٹنگ کمپنیز کے, اس کے اندر سے آپ کو وہ سلنڈر مل سکتا ہے. آتھرائز ڈسٹریبیوٹر کی آئیڈینٹیفیکیشن آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو ایشو کرتا ہے ریلیونٹ مارکیٹنگ کمپنی جس کا وہ ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے, اور وہاں سے آپ کو وہ والا اسمال کیپیسٹی والا سلنڈر مل سکتا ہے. تو آپ نے کہہ دیا, لیکن یہ لوگ ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ بھائی ریفل کا بتائیں, اب ریفل ریگولائز کریں آپ تاکہ ریفل کی بات آگے بڑھ سکے. کسی کو 1 kg لینا ہے 2 kg لینا ہے تو اس کا حل جو ریفل ہے. ابھی تو ریفل جو ہے یا ڈیکینٹنگ ہے وہ ایک ایلیگل ایکٹیویٹی ہے. ابھی انہوں نے ریکویسٹ پٹ اپ کیا ہوا ہے اوگرا کو, تو وہ انڈر کنسیڈریشن, تو پھر فردر اس کا جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا. لیکن ایٹ پریزنٹلی ڈیکینٹنگ از کیپنگ ان ویو سیفٹی اسپیکٹس جو وہ ڈس الاؤڈ ہے. جی آگے. جی میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ انڈر 18 جو ہوتے ہیں وہ بھی آ رہے ہوتے ہیں اور وہ گیس ریفل کروا رہے ہوتے ہیں, اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, نہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, خواتین کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں اور فلنگ اسٹیشنز پہ. تو اس کو امپلیمنٹ کون کرائے گا؟ جی ڈپٹی کمشنر صاحب. جی دیکھیں, جس طرح اوگرا کا اسٹانس ہے, سب سے پہلے تو ڈیکینٹنگ بالکل ایلیگل ایکٹ ہے, اور جو ڈیکینٹنگ کی شاپ سے جو بچے لے رہے ہیں وہ بھی اوبیسلی ایلیگل ہے, نہیں ہونا چاہیے. اس کی سیل پرچیز ہی غلط ہے, ایز پر لا جو ہے وہ ریکگنائز ہی نہیں ہو رہا, تو اس کو بالکل ڈسکریج کرنا چاہیے. اس میں سمجھتا ہوں آپ کے چینل کے توجہ سے میں چاہوں گا کہ ایسوسیشن بہت زیادہ پرویکٹیو رول ادا کر سکتی ہے. جس طرح آپ نے خود بتایا کہ ایسے سلنڈرز جو سرٹیفائڈ ہیں, جو اسٹینڈرڈائزڈ ہیں اوگرا کی طرف سے, وہ اوبیسلی ایک اس کی میڈیا کیمپین اسٹارٹ کرنی چاہیے اوگرا کو کہ جی یہ اسٹینڈرڈائزڈ سلنڈرز ہیں, اس کا یہ اسٹینڈرڈ کے کمپلائنس ہے. اس پاکستان اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کو انوالو کر کے جو سب اسٹینڈرڈز ہیں وہ مارکیٹ سے اٹھانے چاہیے, یا HDIP کے لیبارٹری بھیجنی چاہیے تاکہ ٹیسٹ ہو سکے. ہم نے ابھی علی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے اس کا ایک روڈ میپ بھی بنایا ڈسٹرکٹ سینٹرل کے حوالے سے. ہم اس کو پائلٹ کرنے بھی جا رہے ہیں کہ جی جو سب سلنڈرز ہیں, سب اسٹینڈرڈ سلنڈرز ہیں, اس کو مارکیٹ سے اٹھا کے ہم HDIP کے لیب ٹیسٹ کروائیں گے. لیکن اگین جب تک یہ سارا فریم ورک ان پلیس آئے, ایک دیکھیے سر بات ہونا آپ ٹیسٹ کروائیں گے, زیادہ بہتر یہ کہ جہاں یہ بن رہے ہیں آپریشن وہاں پر دیکھیں, کیونکہ اتنی تعداد ہیوج آبادی ہے, اتنی شاپس ہیں, کہاں جا کے. جعفر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ابھی تک فیڈرل سبجیکٹ ہے. گورنمنٹ آف سندھ کا
की जहाँ तक बात है, ऑब्वियसली इसको रेगुलेट करना ओगरा की जिम्मेदारी है, इनकी आइडेंटिफिकेशन करना कि कहाँ कहाँ इलीगल बन रहे हैं, ऑब्वियसली वी आर देयर टू असिस्ट, और हम उनको असिस्ट करके सीधी सिलेंडर का फरमा दें जरा कि जहाँ ये बन रहे हैं इलीगल, जैसे उन्होंने गुजरांवाला की बात की है, और छोटी यानी कि बारीक चादर के ऊपर बना रहे हैं, किसी वक्त भी वो हादसे का सबब बनते हैं, बन रहे हैं, बन सकते हैं, तो उस पर ऑपरेशन कब होगा? उसके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, और उसके अंदर ओगरा के जो रीजनल ऑफिस लाहौर है और इवन इस्लामाबाद से भी टीम, ये इंसानी जानों का मामला है, नहीं डेफिनेटली देखें बिल्कुल जी, और ओगरा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ प्रॉपर्ली इन्वॉल्व है एंड उसके अगेंस्ट एक्शन कर रही है। तो इसी सेफ प्रैक्टिस को इंश्योर करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने बात की है कि अंडर 18 को किस तरीके से सेल कर सकते हैं, लोगों में अवेयरनेस हम लोग थ्रू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बार बार कर रहे हैं कि किस टाइप का सिलेंडर कहाँ से आपने परचेज करना है, इस तरह की चीज़ें, ताकि लोगों के अंदर सर लोग बेचारे उनको क्या अवेयरनेस दे रहे हैं, सब लोगों को क्या पता, लोगों को तो अपने मोहल्ले की दुकान पता है, लोग अपना खर्चा बचाते हैं कि दूर ना जाना पड़े, जहाँ दुकान में जो चीज़ मिल गई लोगों ने रिफिल करा लिया। अब लोग इतना थोड़ी सोचते हैं, ठीक है, वैसे ही आप मैंने से कह रहा हूँ कि बड़े बहादुर लोग हैं, हमें क्या इतनी परवाह होती है, तो ये तो काम आप लोगों का है, आप लोगों का काम है कि वहाँ तक ऐसे जो इलीगल एक्टिविटी उस शॉप पे नहीं होनी चाहिए, उसकी वो गैर मेयारी सिलेंडर वहाँ तक पहुँचना ही नहीं चाहिए। और ये कोई टाइम लाइन है आपके जहन में कि कब तक ये हो जाएगा, ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा जो ये इलीगल सिलेंडर्स बना रहे हैं उनके खिलाफ? देखें जी, ये तो हम लोगों की टीम होने को सर ये 2 दिन में हो सकता है अगर आप चाहें 2 दिन क्या 24 घंटे के अंदर हो सकता है। आज अगर ओगरा के चेयरमैन बोले कि जनाब मैं एक 24 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, इस जितने भी इलीगल जो ये सिलेंडर्स बना रहे हैं कमजोर चादर के, वो बंद हो जाने चाहिए, तो हो जाएंगे सर। इतनी भी हमारी जो रियासत कमजोर नहीं है। नहीं जी, हमारे चेयरमैन साहब भी इस एक्टिविटी, हमारी सारी अथॉरिटी भी इन्वॉल्व है, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम लोगों ने ऑन बोर्ड लिया हुआ है, और हम लोग इनके अगेंस्ट रेड भी कर रहे हैं और एक्शन भी ले रहे हैं एज पर जो प्रोविजंस है, और कुछ को हम लोगों ने सील भी किया है। तो आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं, कुछ एक्शन होगा, या अगर 6 महीने बाद दोबारा प्रोग्राम कर रहे होंगे तो यही सूरत चल रही होगी, यही चल रही होगी? अच्छा, आज जो आपने मशवरे दिए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इन मशवरों पर ओगरा जो है वो अपनी पॉलिसी मुरतब करेगी। ये एलपीजी नीड है, ज़रूरत है आज की जो है, तो इसको ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको इस तरह से छोड़ दें, इस पर जो एक्शन होने चाहिए और फैसले जल्द होने चाहिए। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, देखते हैं प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।